आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। अंदरून मुल्क कोरोना वबा के कहर के सबब तारीख़ी मकामात को बंद कर दिया गया है। नाजरीन, कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मरकज़ ने महकमे आसार खदीमा के तहत आने वाली तमाम इमारतों, मकामात मुक़द्दसा और म्यूज़ियम को फौरी तौर पर बंद करने का फ़ैसला किया है। सक़ाफ़त के महकमे के वज़ीर प्रहलाद पटेल ने एक ट्वीट में कहा है कि आसार खदीमा के ये मकामात 15 मई तक बंद रहेंगे। यहाँ ये जिक्र भेजाना होगा कि कोरोना की पहली लहर के शदीद होने के बाद भी तारीख़ी मकामात को बंद कर दिया गया था। आस्ताना ख्वाजा हिंदल वली अजमेर शरीफ आम लोगों के लिए 30 अप्रैल तक बंद रहेगा। नाजरीन, कोरोना वबा के पेश नज़र राजस्थान में तमाम मजहबी मकामात को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इन अहकामात की इजराई के बाद हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी शरीफ को भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। अजमेर की DGP प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि रियासत की नई कोरोना से मुताल्लिक़ रहनुमायाना हिदायत की रोशनी में दरगाह अजमेर शरीफ को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह दीगर मजहबी मकामात भी 30 अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे। नाजरीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 2.17 लाख नए केसेस दर्ज हुए हैं। नाजरीन, खबर तफसीलात से। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा इंतहाई तेज़ रफ्तारी से फैलते ही जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,17,000 से ज़ायद नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। जुमा की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी कुर्दा ताज़ा तरीन एजाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,17,353 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। इसी के साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,22,51,917 हो गई है। इसी के साथ ही इस अरसे के दौरान 1,18,302 मरीज़ सेहतमंद भी हुए हैं, जिससे शफाया मरीज़ों की मजमूई तादाद 1,25,47,866 हो चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस 15 लाख को ओवर करते हुए 15,69,743 हो चुके हैं। इसी अरसे में मजीद 1,185 मरीजों की मौत के साथ ही हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 1,74,308 हो गई है। कोरोना वबा के तेज़ी के साथ फैलाव के पेश नज़र दिल्ली में आज रात से नाफिज होगा हफ्तेवारी कर्फ्यू। दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना इन्फेक्शन के फैलने को रोकने के लिए आज रात 10 बजे से हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में कर्फ्यू नाफिज हो जाएगा। दिल्ली में जुमे की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक के लिए हफ्ते के आखिर में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। दारुल हुकूमत में कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए दिल्ली हुकूमत की जारी कुर्दा रहनुमायाना खतूत के मुताबिक हफ्ते के आखिर में कर्फ्यू के दौरान लाजमी खिदमत में शामिल अफराद के अलावा शादी की तकरीब में शिरकत करने वालों के लिए भी कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे। इस दौरान दिल्ली में ऑडिटोरियम, मॉल, जिम और स्पा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। थिएटरों को 30% सलाहियत के साथ चलने की इजाज़त दी गई है। ज़रूरी खिदमत से वाबस्ता अफराद कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे। लोगों को रेस्टोरेंटों में बैठकर खाना खाने से मना किया जाएगा और सिर्फ घर खाना ले जाने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजपा और दीगर अहदेदारों से मुलाकात के बाद ये फैसला किया। मुल्क की दीगर बहुत सी रियासतों की तरह दारुल हुकूमत दिल्ली में भी कोरोना इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दिल्ली में जुमेरात को कोरोना इन्फेक्शन के 16,699 मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं, जबकि 111 अफराद इस वबा की वजह से हलाक हुए हैं। दरियासना दिल्ली हुकूमत ने दारुल हुकूमत में तेज़ी से बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को कोविड-19 इंतजामिया का नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक
آرڈر پر دستخط کر دیے، جس کے مطابق مسٹر سسودیا اب دارالحکومت میں کووڈ-19 مینجمنٹ کے نوڈل وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے اور اگلے احکامات تک بین وزارتی رابطے کی ذمہ داری بھی نبھائیں گے۔ بنگال میں 5ویں مرحلے میں 45 سیٹوں پر ووٹنگ کل منعقد کی جائے گی۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے اہم 5ویں مرحلے کے لیے ووٹنگ ہفتے کو سخت سیکورٹی کے درمیان شروع ہوگی۔ ریاستی اسمبلی کے 294 میں سے 45 نشستوں کے لیے کل پولنگ ہوگی، جس میں رائے دہندگان 319 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ اس مرحلے میں برسر اقتدار ترنمول کانگریس کی کارکردگی کو اہم سمجھا جا رہا ہے، جس سے طے ہوگا کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی 2 مئی کو مسلسل تیسری مدت کے لیے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بنگال میں واپسی کریں گی یا نہیں۔ ریاست میں 5ویں مرحلے میں پولنگ 6 اضلاع اور 45 اسمبلی حلقوں میں ہوگی۔ ان اضلاع میں پولنگ 17 اپریل کو ہونی ہے۔ ان میں شمالی پرگنا پارٹ 1، دارجلنگ، کیلیمپونگ، ایسٹ وردھان پارٹ 1 اور جلپائی گڑھی شامل ہے۔ ریاست میں ووٹنگ کے 5ویں مرحلے میں ووٹر 319 امیدواروں کی خدمت کا فیصلہ کریں گے۔ ان میں 39 خواتین امیدوار ہیں۔ ووٹنگ میں 112 کروڑ رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ ان میں سے 55.80 لاکھ خواتین اور 234 ابلنگی ہیں، باقی مرد ووٹر ہیں۔ پولنگ کے لیے 15,799 پولنگ اسٹیشن قائم کر دیے گئے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے الزام لگایا ہے کہ سائمہ اختر کو جائز سوالات پوچھنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پی ڈی پی صدر و سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ کولگام کی رہنے والی سائمہ اختر کے خلاف اس وجہ سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مکان کی بلا وجہ تلاشی لینے پر سیکورٹی فورسز سے جائز سوالات پوچھے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نئے کشمیر میں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ خواتین کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے جمعے کو اپنے ایک ٹویٹ ہینڈل میں کہا کہ کولگام کی رہنے والی سائمہ اختر پر اس وجہ سے یو اے پی اے لگایا گیا کیونکہ اس نے اپنے مکان کی بغیر کسی وجوہات کی بار بار تلاشی لینے پر سوالات پوچھے۔ بظاہر سائمہ اپنی بیمار والدہ کی وجہ سے سخت پریشان ہے۔ جب بات ظلم کی ہو تو نئے کشمیر میں خواتین کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں سائمہ، جو محکمہ پولیس میں بحیثیت خاتون اسپیشل پولیس افسر SPO کام کر رہی تھی کو اپنے مکان کے صحن میں سیکورٹی فورس پر چیختے سنا جا سکتا ہے۔ انہیں ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، روز روز یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں سحری بھی کھانے نہیں دی جا رہی ہے، جوتے سمیت اندر آتے ہو، میری ماں بیمار ہے، اگر اسے کچھ ہوا یاد رکھنا، پچھلی بار بھی میری ماں اکیلی تھی اور یہ لوگ آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے۔ تاہم ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے سائمہ اختر کو گرفتار کر کے انہیں نوکری سے برطرف کر دیا۔ سائمہ کے خلاف پولیس تھانے یاری پورا کو لگام میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے حوالے سے قانون کی دفعہ 13 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جس میں ان پر ملیٹنسی کو گلوریفائی کرنے کا الزام لگایا گیا۔ ایک پولیس ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 14 اپریل کو جنگجوؤں کے چھپنے کی اطلاع موصول ہونے پر سیکورٹی فورسز نے ضلع کولگام کے فرسل علاقے کے کریوا محلے کا محاصرہ کر کے تلاشی آپریشن شروع کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ آپریشن کے دوران سائمہ اختر، غلام نبی راہ ساکن فرسل نامی خاتون نے تلاشی ٹیم کی کارروائیوں میں رکاوٹیں پیدا کی تھیں۔ عراقی پولیس نے داعش کے ٹھکانوں کو بے نقاب کیا۔ عراقی پولیس نے اسلامک اسٹیٹ کے ایک ٹھکانے پر چھاپا مار کر $15 لاکھ برآمد کیا ہے اور ساتھ ہی موصل کے سابق مضبوط گڑھ میں قیمتی اشیاء کا بھی پتہ لگایا۔ عراقی وزارت داخلہ نے یہ اطلاع میڈیا کو دی۔ وزارت نے کل رات ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ صوبے نینوے کی پولیس نے بھی درست اعداد و شمار کی بنیاد پر رقم کا سراغ لگانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ روس کا اسپوتنک وی ٹیکہ کورونا سے جانوروں کی حفاظت کے لیے مؤثر۔ روس کا اسپوتنک وی ٹیکہ کورونا وائرس کووڈ-19 سے جانوروں
کی بھی مؤثر طریقے سے حفاظت کر سکتا ہے۔ اس دوا کو تیار کرنے والے روسی گامالیہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ایپیڈیمولوجی اینڈ مائکرو بایولوجی کے سربراہ الیگزینڈر گینسبرگ نے یہ اطلاع دی ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی اسپوک نے یہ اطلاع دی ہے۔ پاکستان میں کپتان کی فیلڈنگ 6 بار تبدیل۔ وزیراعظم عمران خان کی کابینہ کے آدھے سے زیادہ وزیروں کی وزارت کا قلمدان کم از کم ایک بار بدل چکا ہے۔ ٹیم بنانے میں مہارت کا دعویٰ کرنے والے عمران خان اگست 2018 عیسوی میں حکومت سنبھالنے کے بعد اپنی کابینہ میں 6 بار تبدیلیاں کر چکے ہیں۔ عمران خان کا تبدیلی کا نعرہ الیکشن میں گیم چینجر ثابت ہوا تھا، اور شاید یہ محض اتفاق نہیں کہ حکومت آنے کے بعد یہ مسلسل تیسرا اپریل ہے جس میں کابینہ میں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے آدھے سے زیادہ وزیروں کی فیلڈنگ یعنی وزارت کا قلمدان کم از کم ایک بار پھر بدل چکا ہے۔ کب وزارتوں میں تبدیلی آئی؟ سب سے پہلے اپنی حکومت کے 8 ماہ بعد ہی یعنی اپریل 2019 کو انہوں نے کابینہ میں تبدیل کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر اطلاعات فواد چودھری سے وزارت کے لیے وزارت لے کر فردوس عاشق ایوان کے حوالے کی، اور فواد چودھری کو وزارت سائنس و ٹیکنالوجی سے نوازا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودھری کو اب پھر اس پوزیشن پر واپس بھیجا جا رہا ہے جہاں سے انہیں ٹھیک 2 سال قبل ہٹا دیا گیا تھا۔ اس دن عبدالحفیظ شیخ کو اسد عمر کی جگہ وزارت خزانہ کا چارج دے کر وزیر اعظم کا مشیر خزانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے 7 ماہ بعد نومبر 2019 عیسوی کو ایک بار پھر اسد عمر کو کابینہ میں لا کر وزارت منصوبہ بندی کا قلمدان دیا گیا تھا۔ اسی رد و بدل میں خسرو بختیار کو پلاننگ کی جگہ نیشنل فوڈ سیکورٹی کی وزارت دی گئی تھی۔ اس کے بعد اپریل 2020 عیسوی میں کابینہ میں ایک بار پھر تبدیلی آئی اور خسرو بختیار کو وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی سے ہٹا کر وزارت معاشی امور کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ سینئر سیاستدان فخر امام کو ان کی جگہ فوڈ سیکورٹی کی وزارت دی گئی تھی۔ اس کے بعد دسمبر 2020 عیسوی میں کابینہ میں اہم تبدیلی کرتے ہوئے شیخ رشید کو ان کی پسندیدہ وزارت داخلہ دے دی گئی۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کو ٹارکو ٹیکس کنٹرول کا وزیر بنا دیا گیا۔ مارچ 2021 اس وقت اچانک حفیظ شیخ کو ہٹا کر حماد اظہر کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے اس کی توجہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ حماد اظہر پاکستان کے زمینی حقائق سے زیادہ واقف ہیں۔ تاہم زمینی حقائق سے آگاہی کے باوجود حماد اظہر وزارت خزانہ پر 3 ہفتے سے بھی کم ہی وزارت خزانہ پر فائز رہ سکے، اور 16 مارچ کو انہیں ایک بار پھر تبدیل کر کے توانائی کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ 16 اپریل کو ہونے والے رد و بدل کے نتیجے میں پیپلز پارٹی دور میں وزیر خزانہ رہنے والے شوکت ترین کو پھر وزارت خزانہ دے دی گئی، جبکہ وفاقی وزیر سائنس فواد چودھری کو ایک بار پھر اطلاعات و نشریات کے قلمدان سونپ دیا گیا۔ ان کی جگہ سابق وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ تبدیل ہونے والے وزیر سب سے زیادہ تبدیل ہونے والے وفاقی وزیر میں خسرو بختیار، اعجاز شاہ، حماد اظہر، شہریار افریدی اور عمر ایوب شامل ہیں۔ امن عامہ کا مسئلہ پاکستان میں معطل، سوشل میڈیا بحال۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی جمعے کے اوقات کے دوران 11 سے 3 بجے لگائی جا رہی ہے۔ تحریک لبیک کے ملک بھر میں احتجاج کے پیش نظر وفاقی حکومت نے جمعے کو ملک میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو چند گھنٹوں کے لیے معطل کیا، تاہم اب سروس بحال ہو گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے ایک سینئر افسر نے اردو نیوز کو تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ سوشل میڈیا چند گھنٹوں کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے چیئرمین پی ٹی اے کو لکھے گئے خط میں پابندی لگانے کی ہدایت کی گئی۔ اردو نیوز کو دستیاب خط کے مطابق ملک بھر میں دن 11 بجے سے 3 بجے تک واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب اور ٹیلی گرام پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس لیے فوری طور پر پی ٹی اے اس حوالے سے ایکشن لے۔ خط کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں سوشل میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، تاہم تقریباً 3:15 بجے اس کی بحالی شروع ہوئی، جو اب مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ جمعرات کو وفاقی وزارت داخلہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے
نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس ایسی وجوہات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے تحریک لبیک پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے اور اس تنظیم نے ملک کی سیکورٹی اور امن و امان کو نقصان پہنچایا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے وسیع پیمانے پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی، دھمکیاں دی اور نفرت پھیلائی گئی، عوامی اور سرکاری املاک کو آگ لگائی، جبکہ دواخانوں کو ہیلتھ سپلائز کی ترسیل میں رکاوٹ کھڑی کی۔ پیر کو تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کو پنجاب پولیس کی جانب سے لاہور میں حراست میں لے جانے کے بعد ہی جماعت کے کارکن کئی شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ اس دوران مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان تشدد کے واقعات بھی دیکھنے میں آئے تھے۔ امریکہ میں ایک شخص کی فائرنگ سے 8 افراد ہلاک، حملہ آور کی خودکشی۔ پولیس ترجمان نے رپورٹرز کو بتایا کہ انہیں لگتا ہے کہ شوٹر نے خودکشی کی ہے۔ امریکی شہر انڈیانا پولیس میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے کم از کم 8 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے ایجنسی AFP کے مطابق پولیس ترجمان گیانائے کک کا کہنا ہے کہ جمعرات کی رات انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب فیڈا ایکس کے دفتر میں مرنے والوں کی لاشیں ملی۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ اس نے ایک آدمی کو فائرنگ کرتے دیکھا اور 10 سے زیادہ گولیاں چلنے کی آوازیں سنی۔ جیریما ملر نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو سب مشین گن طرز کی آٹومیٹک رائفل کے ساتھ دیکھا، وہ کھلے علاقے میں فائرنگ کر رہا تھا، میں گھبرا گیا اور جلد ہی سے چھپ گیا۔ پولیس ترجمان نے رپورٹرز کو بتایا کہ انہیں لگتا ہے کہ حملہ آور نے خودکشی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکام سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جان و مال کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فیڈیکس کے ترجمان نے AFP کو بتایا کہ واقعہ ان کے دفتر میں پیش آیا اور کمپنی حکام کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اپنے گراؤنڈ فلور پر ہونے والی سرگرمی سے واقف ہے۔ کمپنی کے ایک اور ملازم نے وش ٹی وی کو بتایا کہ فائرنگ شروع ہونے کے بعد انہوں نے پولیس کی 30 گاڑیوں کو جائے وقوع کی جانب آتے دیکھا۔ فائرنگ کی آواز سننے کے بعد میں نے ایک شخص کو زمین پر گرے دیکھا۔ خوش قسمتی سے میں اس جگہ سے کچھ دور تھا، اس لیے بچ گیا۔ امریکی و نیٹو فوجوں کا انخلا، آپ افغانستان کیوں آئے، اب کس لیے واپس جا رہے ہیں؟ ایلی ارشاد کا کہنا ہے کہ کیا امریکیوں نے جرمنی میں ہونے والی پہلی بون کانفرنس کے انعقاد پر عمل کیا؟ امریکی صدر جو بائیڈن نے جب بدھ کو اعلان کیا کہ افغانستان سے فوجیوں کی واپسی کا وقت آ گیا ہے، تو ایلی ارشاد جیسے کئی خواتین کو اس خدشے نے پھر سے گھیرا کہ اس کے بعد ملک میں امن و امان کی صورتحال کا کیا رخ اختیار کرے گا۔ کابل سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے افغان ورثی جرگے ایوان نمائندگان کی سابق رکن ایلی ارشاد نے سوال اٹھایا کہ امریکہ افغانستان سے کس لیے واپس جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے جرمن میں ہونے والی پہلی بون کانفرنس کے نکات پر عمل کیا؟ ان کے ایجنڈے پر 3 نکات تھے: ایک، افغانستان کی دوبارہ آباد کاری، دوسرا، افغانستان میں امن کا قیام، اور تیسرا، خواتین کو حقوق فراہم کرنا۔ بقول ان کے یہ سوال امریکیوں سے ہونا چاہیے کہ آپ نے اس ایجنڈے پر عمل کیا کیا نہیں، ان میں کس کو آپ نے نافذ عمل کیا اور کس حد تک اس ضمن میں راہ ہموار کرنے میں کامیابی حاصل کی یا کوشش کی۔ وہ یہ بھی پوچھتی ہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے تھے، اب کس لیے واپس جا رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 11 ستمبر کو افغانستان سے فوجیوں کے انخلا کا اعلان کیا اور کہا کہ کوئی فوجی 11 ستمبر کے بعد افغانستان میں نہیں رکے گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری 2020 عیسوی میں افغان طالبان کے ساتھ ایک امن معاہدے کے تحت افواج کے انخلا کے لیے 1 مئی 2021 کی تاریخ دی تھی۔ طالبان نے صدر جو بائیڈن کے اعلان کے بعد امن عمل سے متعلق تمام کانفرنسوں میں شرکت سے انکار کیا۔ فوجیوں کے انخلا کے حوالے سے افغانیوں کا کہنا ہے کہ ان کو ایسی صورتحال میں اکیلا نہ چھوڑا جائے جس کی وجہ سے ان کا مستقبل داؤ پر لگ جائے۔ ایلی ارشاد کا کہنا ہے کہ افغان ماؤں کی پہلی، دوسری اور تیسری ترجیح ہی امن ہے۔ وہ امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا پر متفق ہیں، تاہم وہ یہ کہتی ہیں کہ دونوں فریقین کو معاہدہ کرنا ہوگا اور طالبان کو
سیز فائر کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اس صورتحال میں افغانستان سے نکلتا ہے تو یہ ایک بڑی شکست ہوگی۔ آپ مجھے قتل بھی کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ صلح بھی کر دے، کیا یہ آپ کا ہدف تھا؟ افغان قومی ٹیلی ویژن کے پریزنٹر شبنم خان دوران کی کئی خواتین کولیگ حالیہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنی ہیں۔ صبح دفتر کے لیے نکلتے ہی نہ صرف ان کے والدین ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں بلکہ کچھ تو جانے کا ڈر بھی شبنم کو لگا رہتا ہے۔ شبنم کو لگا رہتا ہے۔ ان کو خدشہ ہے کہ امریکی اور نیٹو افواج کے جانے سے خانہ جنگی کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ وہ اپنی حسرتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کاش وہ بھی دوسرے ممالک کے لوگوں کی طرح دھماکوں اور فائرنگ کی آوازوں سے نہیں بلکہ الارم سے جاگیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آنے سے حالات بہتر ہوں گے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ کھلی فضا میں سانس لے۔ امارات میں ایک ہی دن میں کورونا کے 2 لاکھ کے قریب ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 2 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کورونا کے 1,98,135 ٹیسٹ کیے گئے۔ امارات ٹوڈے کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیے جانے والے کورونا ٹیسٹ میں 1843 کیسز میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی مجموعی طور پر اس مہلک وائرس کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 4,93,266 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ ایک ہی دن میں کورونا سے 2 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد اب تک 1,547 ہلاکتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ ناظرین، کورونا وائرس سے گزشتہ ایک روز کے اندر 1506 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی اب تک اس وائرس سے شفا یاب ہونے والے 4,76,518 ہو چکے ہیں۔ یمن کا ٹائم بم پھٹنے سے تباہی کے ذمہ دار حوثی ہوں گے۔ سیفر آئل ٹینکر بحیرہ احمر میں کئی لاکھ ٹن تیل پھیلا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں عالمی طاقتوں سے حوثیوں کو مطالبہ کیا ہے کہ اگر یمن کے ساحل پر بندھا تیل کا ٹینکر پھٹ گیا تو وہ ماحولیاتی تباہی کے ذمہ دار ہوں گے۔ عالم نیوز کے مطابق بوسیدہ FSO سیفر ٹینکر، جسے ٹائم بم بھی کہا جاتا ہے، 2015 عیسوی سے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیائی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ جہاز بحیرہ احمر میں لاکھوں ٹن تیل پھیلا سکتا ہے۔ اس کے باوجود حوثیوں نے متعدد بار اقوام متحدہ کو جہاز کے لیے ماہرین کی ٹیم بھجوانے سے روکے رکھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ میں برطانیہ کی مستقل مندوب باربارا ووڈ کا کہنا ہے کہ حوثیوں نے ابھی تک اقوام متحدہ کے جائز مشن کے حوالے سے رضامندی ظاہر نہیں کی ہے۔ یہ جہاز حوثیوں کے کنٹرول میں ہے اور معاملات کی تمام تر ذمہ داری حوثیوں کے کندھوں پر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حوثیوں نے کچھ نہ کیا تو برطانیہ اس معاملے کو سلامتی کونسل میں اٹھائے گا۔ باربارا ووڈ کی اس تنبیہ کو اقوام متحدہ میں فرانس کے سفیر نے بھی دہرایا اور کہا کہ اگر حوثیوں نے اقوام متحدہ کی مائنہ ٹیم کو فوری رسائی کی اجازت نہیں دیتی تو وہ سفیر سے لاحق ماحولیاتی، معاشی اور انسانی خطرے کے ذمہ دار ہوں گے۔ جبکہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ حوثی مزید کسی تاخیر کے ٹینکر کے معائنے کی اجازت دے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز عرب اتحاد نے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کی طرف داغے جانے والے 5 بیلسٹک میزائل اور 4 بارودی ڈرونز کو تباہ کر دیا تھا۔ ان حملوں کے حوالے سے عرب اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے اپنے بیان میں بتایا کہ حملوں کی اہداف میں جیزان یونیورسٹی سمیت دوسرے شہری مقامات بھی شامل تھے جو بین الاقوامی انسانی قانون کی زیر حفاظت ہوتے ہیں۔ جبکہ اس صورتحال کے حوالے سے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر حمدان السحری کا کہنا ہے کہ یمن میں جاری اس طویل بحران کے ذمہ دار بین الاقوامی کمیونٹی ہے۔ سعودی عرب کو ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں کے تباہی پھیلانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جوازات کے آفشور پورٹل پر تواصل سروس کیا ہے؟
तवासुल के ज़रिए पेचीदा मामला हल करने के लिए रुजू किया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात की जानिब से डिजिटल खदमात के म्यार को बेहतरीन बनाते हुए सऊदी अरब में तवासुल पोर्टल का इजाफा किया गया है। जवाज़ात के डिजिटल अकाउंट अब शर्त पर फराहम की गई तवासुल सर्विस के ज़रिए शहरी और तारिकीन वतन जवाज़ात से मुतल्लक़ क़ानूनी मामला बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि घर बैठे मामला आसानी से अंजाम दिए जा सकते हैं। अफसर सर्विस के ट्विटर पर फराहम की जाने वाली खिदमत तवासुल के बारे में कहा गया है कि इस सर्विस के ज़रिए विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी समेत नए पासपोर्ट की एंट्री व मुतअद्दिद खिदमत तवासुल पोर्टल पर फराहम की गई हैं। नाजरीन, तवासुल सर्विस के लिए अफसर पोर्टल पर लॉग ऑन करने के बाद अरबी या इंग्लिश ज़बान की इंतखाब करें। बादअज़ा खदमाती माई सर्विसेज में जाएं। इसके बाद खिदमत सर्विस का इंतखाब करें। खिदमत के ऑप्शन को मुंतखब करते ही दो सर्विसेज ज़ाहिर होंगे। पहली पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसके ज़रिए तारिकीन वतन जवाज़ात में अपनी फ़ाइल देख सकते हैं, जबकि दूसरी सर्विस तवासुल की है। तवासुल सर्विस को क्लिक करने से वहाँ फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ़ खदमात के बारे में जानने के लिए ऑप्शन को क्लिक किया जाए, जहाँ तारिकीन वतन के लिए फराहम की जाने वाली खदमात में इक़ामे की तजदीद, विजिट वीज़े की मुद्दत में इजाफ़ा, नए पासपोर्ट की एंट्री, बैरून मुल्क मौजूद तारिकीन के इक़ामे या खुरूज व अवदा की मुद्दत में इजाफ़ा समेत मुतअद्दिद सर्विसेज मौजूद हैं। विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी के लिए बाज़ औक़ात फ़ीस और इंश्योरेंस जमा कराने के बावजूद सिस्टम के ज़रिए ख़ुदकार तोसी नहीं होती, जिस पर तवासुल की सर्विस के ज़रिए अपना मसला बयान किया जा सकता है। तवासुल सर्विस में मुख्तसर तौर पर मसला दर्ज करने के साथ दरकार दस्तावेज़ात भी मुंसलिक करना ज़रूरी होती हैं, जिन्हें अपलोड करने की सहूलत फराहम की गई है। ख्याल रहे कि तवासुल सर्विस में दरख्वास्त देने के बाद वहाँ से दरख्वास्त गुजार के मोबाइल पर पैगाम अरसल किया जाता है, जिसमें इस अमल की तस्दीक की जाती है कि मामला जमा हो चुका है, और सीरियल नंबर भी अरसल किया जाता है। तवासुल सर्विस के ज़रिए हफ्तावार तातील के अलावा 3 दिन के अंदर मामले के बारे में अपडेट किया जाता है। सर्विस पर मामला अरसल करते वक्त इस अमल का ख्याल रखें कि एक मामला एक ही बार अरसल किया जाना चाहिए। बार बार वही मामला भेजने से सिस्टम उसे खारिज कर देता है, जिससे मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। रमज़ानुल मुबारक में मोटापे से बचने के लिए किन चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है? अरबी पुलाव कब्सा से परहेज़ किया जाए। माहिरीन अखलाक ने रमज़ानुल मुबारक में मोटापे से बचने के लिए 5 चीज़ों से परहेज़ करने का मशवरा दिया है। अखबार 24 के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के महीने में बाज़ लोगों का वज़न खाने पीने के गलत आदतों की वजह से बढ़ जाता है। मोटापे से बचने के लिए मंदर झेल मशवरों पर अमल किया जाए। अमराज़ क़ल्ब के माहिर डॉक्टर अल-निमर ने ख़बरदार किया है कि सहरी में अरब पुलाव कब्सा मंदी न खाएँ, इससे वज़न बढ़ जाता है। चावल और गोश्त खाने के फौरी बाद सोने से वज़न में इजाफा होता है। कम अज़ कम 2 घंटे बाद बिस्तर पर जाए। रमज़ान में 6 घंटे से कम नींद लेने की वजह से भी वज़न बढ़ जाता है। नींद का अहतमाम किया जाए। रमज़ान में इफ्तार और सहर के दरमियान पानी माकूल मकदार में ना पीने की वजह से वज़न बढ़ता है। इफ्तार में मुरग़्ग़न और मीठी अशिया कम खाई जाएँ। पानी के बजाय मीठे मशरूबात के इस्तेमाल से भी वज़न बढ़ जाता है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान वर्जिश छोड़ देने की वजह से भी वज़न बढ़ जाता है। इफ्तार में मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं और मिठाइयाँ और ज़्यादा मकदार में खाने से और नमकीन खाने ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी वज़न बढ़ता है। सऊदी अरब अल रियाद में पालतू शेर ने मालिक को हलाक कर दिया। शेर की उम्र 4 बरस थी, जो काफ़ी अरसे से नौजवान के पास था। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पालतू शेर ने मालिक को हलाक कर दिया। सऊदी नौजवान शेर की तरबियत कर रहा था कि अचानक उसने मालिक को अपने पंजों में जकड़ लिया। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक वाक़या रियाद के इलाके अल-सिली में पेश आया, जहां अब्दुल रहमान नामी 25 साला नौजवान ने जुमेरात के रोज़ अपने पालतू शेर को तरबियत देने के लिए उसे पिंजरे से निकाला ही था कि अचानक शेर ने अपने मालिक पर हमला कर दिया। शेर ने नौजवान को अपने पंजों में इतनी सख्ती से जकड़ा कि वो खुद को छुड़ा ना सका। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गए, जिन्होंने
شیر کو فائرنگ کر کے ہلاک کر کے اس کے پنجوں سے نوجوان کو آزاد کرایا، جبکہ وہ ابتدائی طبی امداد ملنے سے قبل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ زیر تربیت پالتو شیر کی عمر 4 برس تھی، جو کافی عرصے سے مذکورہ نوجوان کے پاس تھا۔ واضح رہے یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں، بلکہ اس سے قبل بھی جدہ کے ایک تفریحی پارک میں پیش آیا تھا، جب ایک بچی کو شیر نے زخمی کر دیا تھا۔